جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अदनान पराचा। मैं आज अपने ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट और जो यूथ का चैप्टर है उससे रिलेटेड अपने ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स भाइयों से और इस फील्ड से रिलेटेड बहुत से दूसरी जो शख्सियात हैं उन सब से मैं अपना कुछ थोड़ा सा एनालिसिस मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, मौजूदा सूरत हाल के अंदर मैन पावर एक्सपोर्ट और यूथ की तरबियत करना और उनको रोज़गार प्रोवाइड करना एक बहुत अहम है, और इसमें हमारे फील्ड मार्शल साहब और हुकूमत की तरजीहात में ही शामिल है ये चैप्टर। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सालाना अरबों रुपया स्किल डेवलपमेंट और दीगर मुख्तलिफ वफाकी और सूबाई प्रोग्राम्स के ऊपर लगा रही है। लेकिन इस ज़िमन में जो पैसा जो खर्च किया जा रहा है उसमें मुख्तलिफ स्टेजेस पे लीकेजेस हैं। तो जो हमारा मैन पावर का जो सेक्टर है वो मौजूदा की बुनियादों पे सिकुड़ भी रहा है और इफेक्ट हो रहा है। मैन पावर एक्सपोर्ट में हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको वो मौके नहीं मिल पा रहे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एनालिसिस के मुताबिक ये पूरा सर्वे रिपोर्ट, तो उसमें जो ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट में जो है 2023 में तकरीबन 95,000 लोग बाहर गए। उसमें हमारे सोशल मीडिया ने और उसको हाईलाइट किया कि जी पाकिस्तान से जी लाखों लोग ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट में चले गए। ऐसा नहीं था। तो 2023 में ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट में 95,000 लोग गए, 2024 में वो सुकड़ के 62,000 हो गए, 2025 में वो और सुकड़ के वो 48,000 49,000 के करीब ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट में आ गया, और 2026 में ये पोजीशन और ज़्यादा अलार्मिंग है। इसी तरीके से हमारी वर्क फोर्स जो 2023 से जो हमारे 8,62,000 गई थी, फिर वो 7,27,000 पे आ गई, फिर 2025 में वो 7,62,000 पे चले गई। तो इस टाइम पे गुज़िश्ता जो मौजूदा 7 महीने हैं उसमें हमारी जो वर्क फोर्स है तकरीबन 3.5 गई है। अगर ये 3.5 है और 3.5 की अगर फिगर को हम आगे कंटिन्यू करें तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है हमारे लिए, हमारे यूथ के लिए, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, हमारे वो नौजवान और कि जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं। अ, सबसे ज़्यादा हमारी जो कैटेगरीज बाहर जा रही है वो लेबर और ड्राइवर है। अनफॉर्चुनेट है, हम बहुत परेशान हैं कि हमारी लेबर और ड्राइवर क्यों जा रहे हैं सबसे ज़्यादा। हमारी जो लेबर है इस टाइम पे अगर 7,62,000 वर्क फोर्स गई है तो उसमें लेबर और ड्राइवर का जो रेशो है वो 6,30,000 के करीब है। तो बाकी जो 38-40 कैटेगरीज हैं तो उसमें हमारे तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा वर्क फोर्स नहीं गई। तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है कि हमारे जितने भी जो हुकाम बाला और हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से ये वर्क फोर्स का बिज़नेस नहीं बढ़ पा रहा। रेमिटेंसेस हमारी बेहतर हुई हैं, हमारी बहुत अच्छी हुई हैं, हालांकि उसमें भी बेहतरी लाई जा सकती है, ऑर्गेनिक वे में हम बढ़ा सकते हैं। अ, हमारे जो इस टाइम पे कहीं ना कहीं लीकेजेस ऐसी कमज़ोरियाँ हैं, ऐसी रुकावटें हैं, और अगर इन लीकेजेस को और रुकावटों को ख़त्म ना किया गया तो हम वो नतीजा हासिल नहीं कर सकेंगे जिसकी बुनियाद और सोच जो आज से कई साल पहले पाकिस्तान की यूथ को लेकर रखी गई थी। कभी भी किसी भी फील्ड में अचानक बेहतरी नहीं लाई जा सकती। हमेशा ग्रेजुअली चीज़ों को बेहतर किया जाता है। हर बिजनेस के अंदर, हर फील्ड के अंदर प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं, लेकिन आप अचानक से किसी भी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन कर दी जाए और उसके ऊपर मुख्तलिफ क्रैकडाउन शुरू कर दिए जाएँ तो वो फील्ड भी डिस्टर्ब होती है, और उससे जो है एक अनसर्टन सी पोजीशन बन जाती है जिसमें, और आपको पता है कि जैसे कि हमारी 3 ही मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। एक आपकी एक्सपोर्ट है, दूसरा आपका एफडीआई है, और तीसरा हमारी रेमिटेंसेज है। और वाहिद हमारी रेमिटेंसेज है जिसने 41 अरब डॉलर प्लस जो फिस्कल ईयर 2025 और 26 में जो अचीवमेंट हासिल की है। और आगे अगर अगर इस तरह की चीज़ें और परेशानी है और हमारी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स बरादरी हमारी इस तरह की मुश्किलात अगर फेस करती रहेगी तो मैं समझता हूँ कि रेमिटेंसेस के अंदर खातिर ख्वाह कमी भी देखने में आ सकती है। अ, पाकिस्तान में मौजूद जो कंपनीज हैं जो वो इस टाइम पे बहुत मुश्किलात का सामना कर रही हैं।
ہر چند ماہ کے بعد کہیں نئی سے نئی ایک انجینئرنگ امپلیمنٹیشن کی طرف آ جاتی ہے. جو ہماری موجودہ جو پالیسیز ہیں، جو موجودہ ہمارے اوپر جو مسائل ہیں وہ شارٹ آؤٹ نہیں ہوتے. ایک نئی امپلیمنٹیشن لگا دی جاتی ہے اور اس کے اوپر لڑکے پہ بھی اضافی بوجھ بن جاتا ہے، اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز پہ بھی اضافی بوجھ بن جاتا ہے. اور ساتھ کے ساتھ اس میں کچھ لوگ اپنا ذاتی فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، وہ بھلے آپ کا سرکاری لیول پہ ہوں یا ہمارے پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر ہوں. کیونکہ میں کبھی بھی کوئی بھی فیلڈ میں تمام کسی بھی فیلڈ کے اندر وہ بزنس کمیونٹی ساری بری نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے سارے جو بھی اس سے ریلیٹڈ گورنمنٹ آفیشلز ہوتے ہیں وہ بھی برے نہیں ہوتے. تو چند لوگوں کی وجہ سے مشکلات بڑھتی ہیں جو کہ سارے ہی پوری کمیونٹی اور پورے بزنس کو افیکٹ کرتی ہیں. اور یہ چیپٹر جو یوتھ کا ہے، اس کے لیے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، ان کی ٹیم نے اور حکام بالا نے بہت کوشش کی ہے، اور گزشتہ 3 سال سے کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں بہت اچھے اور بھی مل سکتے ہیں. لیکن اگر ہمیں ہماری جو سالانہ پالیسیز ہیں، اگر سالانہ پالیسیز کے بجائے جب ہم ماہانہ پالیسیز پہ آ گئے ہیں، اور ہم ماہانہ پالیسیز کے اندر اگر ہم یہ چیزیں لے کے چلیں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے وقت میں اس فیلڈ کے اندر ہمیں کوئی برائٹ فیوچر نظر آ رہا ہے. اب دیکھیں ہماری جو ورک فورس ہے، اب اگر ہم 2024 کا صرف ایک انالیسس کرنے، جس ٹائم پہ ہماری ورک فورس 7,62,000 کے قریب، 7,27,000 کے قریب گئی تھی. تو اگر 7,27,000 پاکستان کی 25 کروڑ آبادی کی گئی تو فلپین کی اس ٹائم پہ آبادی تقریباً 11 کروڑ اور 80 لاکھ کے قریب تھی، اور انہوں نے ورک فورس تقریباً 24 لاکھ کے قریب بھیجی ہے. اسی طریقے سے نیپال ہے، نیپال نے اس کی آبادی 3 کروڑ، تو 3 کروڑ کی آبادی میں انہوں نے 4.5 لاکھ ورک فورس بھیجی ہے. اسی طریقے سے ہمارے خطے کے دوسرے ممالک ہیں، ان کی ورک فورس سب سے زیادہ ہے. بنگلہ دیش کی ہماری مین پاور جو ہے وہ 10 لاکھ کے قریب ہے، اور جس کی آبادی 17 کروڑ کے قریب. تو جب اس طرح کی چیزیں اگر ہم پچھلے انالیسس کو دیکھیں، تو ہمارے اربوں روپیہ ٹیکس پیئرز کا اور حکومت پاکستان کا مختلف چیزوں پہ لگ رہا ہے. لیکن یہ لیکیجز ایسی ہیں کہ جیسے کہ ایک کھیت ہمارا ہے، پاکستان ہمارا کھیت ہے، ہریالی ہے، ہمارا ملک ہے، اور واحد اسلامک ایٹمی پاور ہے. اور اس میں جو پانی دینے والا پائپ لائن ہے، اس کے اندر مختلف سٹیجز کے اوپر لیکیجز ہیں، جو پیچھے سے پانی کا پریشر جو ہمارے حکام بالا کی طرف سے جو ان پٹس آتی ہیں، اس کی امپلیمنٹیشنز کی بجائے درمیان میں سے لیکیجز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کھیت کو وہ پانی نہیں مل پا رہا، جس کی وجہ سے کھیت کی فصل جو ہے ہماری جل رہی ہے. تو ہماری مثال ہماری یوتھ کا اس ٹائم پہ یہی ہے کہ ہماری یوتھ اور ہم اس فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ اس ٹائم پہ بہت پریشان ہیں. تو اس چیز کی طرف اسپیشلی دیکھنا چاہیے. سعودی عربیہ کو میں دیکھوں تو سعودی عربیہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اور ہمارا دوسرا گھر ہے، ہمارے ایک ریلیجیس اٹیچمنٹ ہے، اور سب سے زیادہ وہاں پہ حج اور عمرہ کی ادائیگی بھی پاکستان سے سب سے زیادہ ہوتی ہے. ہماری 55 سے 60% ورک فورس ہماری سعودی عربیہ کو پریفرنس دیتی ہے. اور مجھے کبھی امید اور یقین ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب کا اور ان کی ٹیم کا، اور دوسرے جو اس ٹائم پہ جو ایک دورہ ممکن ہے کہ ممکنہ طور پہ امید کی جا رہی ہے کہ 6 یا 7 اگست کو ہوگا، تو اس دورے میں مین پاور سے ریلیٹڈ شعبے کو میں بھی ایگریمنٹس انشاءاللہ تعالی ہوں گے، جس سے ایک نوجوانوں کو ایک امید کی کرن روشن ہوگی. لیکن یہ امید کی کرن روشن تو ہوگی، لیکن ساتھ میں درخواست کروں گا، اپیل کروں گا اپنے فیلڈ مارشل صاحب سے، اپنی تمام ایجنسی سے، تمام اس ہمارے حکام بالا سے، کہ خدا را اس ٹائم پہ جو مشکلات فیس کر رہے ہیں، جو اوورسیز امپلائمنٹ سے ریلیٹڈ بزنس کے، اور جو مین پاور سے ریلیٹڈ جو مختلف سٹیپس کے اوپر کرپشنز چل رہی ہیں، اس کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کا خاتمہ اس طرح نہیں ہوگا کہ سختی کی جائے، اس کا خاتمہ ایک پالیسی بنے گی. پالیسیز کے اندر اسٹیک ہولڈرز کو پراپرلی ایماندار لوگوں کو آگے لانا ہوگا، تبھی ہم اپنے ملک، اپنے یوتھ اور ان کو ہم اور ان کے فیوچر کو سیکیور کر سکتے ہیں. ادروائز یہ جو ہماری مین پاور ہے، یہ ہمارا جو ایسڈ ہے، یہ ہمارا آنے والے وقت میں لائبلٹی بن سکتی ہے، کیونکہ ہماری جو ان امپلائمنٹ کی ریشو وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. سعودی عربیہ کے ساتھ ساتھ ہمارا یو ای کا سیکٹر ہے، گزشتہ 3 سال سے زائد میں 12 اپیل کر چکا ہوں، درخواست کر چکا ہوں کہ ہمارا جو سیکٹر وہ افیکٹڈ ہوا تھا، اس کا کریک ڈاؤن سے کچھ فرق تو پڑا،
لیکن ہم نے خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کیا. ہمارا یو ای کا سیکٹر وہ واحد سیکٹر ہے جہاں پہ ہمارے ایجوکیٹڈ ہائیلی اسکلڈ اور پروفیشنل لوگ جانا کو پریفرنس دیتے ہیں. لیکن وہ ہمارا 3 سال سے زائد ہو گیا ہمارا افیکٹڈ ہے. ہماری میں درخواست کروں گا کہ ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان یو ای گورنمنٹ کے ساتھ بات کر کے ہماری امپلائمنٹ ویزے کو اوپن کرائے اور اس کے لیے پالیسیز اور عمل بنایا جا سکتا ہے. اور جہاں پہ ہماری 1.25 سے 1.5 لاکھ ورک فورس سالانہ جا سکتی ہے وہاں پہ یہ ہے کہ ورک فورس کم ہو چکی ہے, وہ 40-45 ہزار 50 ہزار پہ آ گئی ہے. اور اس کی خاص وجہ وہ بھی جو لوگ ہیں اس میں موسٹلی لوگوں نے پچھلے سالوں میں وہاں جا کے کمپنیز فارمیشن کی تھی اور انہوں نے اپنے ہی ویزے نکال کے اپنے اسٹاف کو وہاں پہ لے کے گئے یا اپنی فیملیز کے امپلائمنٹ ویزے نکالے ہیں. تو موسٹلی ان کے سروے کے مطابق بھی رجسٹریشن چیمبرز میں سب سے زیادہ پاکستان سے بہت زیادہ ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عمان کا سیکٹر ہے, میں 12 اپیل کر چکا ہوں. 19 ماہ ہو گئے ہمارا عمان کا سیکٹر جہاں پہ 65 سے 70 ہزار اور 85 ہزار تک ہماری ورک فورس سالانہ جاتی تھی. 2025 میں وہ ورک فورس 9 ہزار 10 ہزار کے قریب ہو گئی اور 2026 کے 7 مہینوں میں 500 کا فگر بھی ٹچ نہیں کر پا رہے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا عمان کا سیکٹر بھی بند ہے جہاں پہ ہم 50 سے 60 ہزار فی لوگ وہاں پہ انجیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا یو ای کا سیکٹر ہے وہاں پہ 70 سے 80 ہزار ہماری ورک فورس سالانہ ہماری کم جا رہی ہے, وہاں پہ ہم انجیکٹ کر سکتے ہیں. قطر کا سیکٹر ایسا ہے جہاں پہ 4 ماہ سے زیادہ ہو گیا, ہمارا قطر کا سیکٹر بھی پاکستان کے لیے بند ہے. ایون ہمارے وزٹ ویزا بھی وہاں ایشو نہیں ہو رہے, امپلائمنٹ ویزا بھی افیکٹڈ ہیں اور ایشوز نہیں ہو رہے. تو ہماری سعودی قطر گورنمنٹ کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سے اور میں وزیر اعظم صاحب سے اور ان کی ٹیم سے کہ قطر گورنمنٹ کے ساتھ بات کی جائے, عمان گورنمنٹ کے ساتھ بات کی جائے, یو ای گورنمنٹ کے ساتھ بات کی جائے. یہ وہ سیکٹر ہے جہاں پہ ہم 2 لاکھ کے قریب ورک فورس ایکسٹرا ایڈ آن کر سکتے ہیں. اگر ہماری ورک فورس 6-6.5 لاکھ پہ ہمارا اگر یہ سال کلوز ہوتا ہے تو ہمارے تقریباً 2 لاکھ کے قریب ایسی ورک فورس ہے جو ہم ان خلیجی ممالک کے ان ممالک کے اندر بھی ہم ایڈ آن کر سکتے ہیں اور ہم جس کو اس اپرچونیٹیز کو ہم مس کر رہے ہیں. اس میں آخر میں میں یہی درخواست کروں گا کہ پاکستان سے پڑھے لکھے اور اسکلڈ اور انسکلڈ ہمارا اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم 10 لاکھ یا 10 لاکھ سے زیادہ ورک فورس سالانہ بیسس پہ باہر بھیج سکیں. اور اگر اس چیپٹر کو اگر اس ٹائم پہ سیریس بنیادوں پہ نہ ٹیک اپ کیا گیا اور چند عناصر کو اگر اس میں کنٹرول رکھا گیا جس میں ہمارے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ بھی ہو سکتے ہیں ضروری طور پر اور کوئی بھی ہو سکتا ہے, اگر ان کے لیے اگر یہ چیز اور پورا یوتھ کا چیپٹر کا یہ سیج سجایا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے 25 کروڑ آبادی جس میں ہمارے 55% یوتھ ہے وہ پسنا شروع ہو جائے گی اور ہمارا باہر جانے کا جو لیگل وے ہے امپلائمنٹ ویزے کے تھرو پھر لوگ دوبارہ سے جو ہمارے اللیگل ویز تھے جو کہ کافی حد تک ہمارے انٹیریئر منسٹری کے کریک ڈاؤنس کی وجہ سے اس میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے وہ دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیں گے. تو اس ٹائم پہ گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل ہے کہ اس ٹائم پہ ہماری تمام اس چیپٹر کو جو کہ تقریباً 4 سے 5,000 اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ہے جو کہ آپ کو بلینز آف روپیز ریمیٹنس بلینز آف ڈالر جو ہے ریمیٹنس باہر سے جنریٹ کر کے اسی ورک فورس کے بزنس کو دیتے ہیں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو اور کہ انہوں نے پاکستان کی اس مشکل گھڑی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور 41 ارب سے ڈالر سے زیادہ ریمیٹنسز بھیجی ہیں. اور انشاءاللہ اگر ہماری پالیسیز اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا اسی ویژن کو آگے لے کے چلیں گے تو ہم 50 ارب ڈالر کا ریمیٹنسز کا ٹارگٹ اچیو ایزیلی کر سکتے ہیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.